Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है हरीम फातिमा का नावल शना साई, एपिसोड 6। यूनिवर्सिटी का लेक्चर हॉल दोपहर के वक्त में डूबा हुआ था। हॉल में नर्म रोशनी थी। खिड़कियों से सूरज की नारंगी शुआएं अंदर आ रही थीं। तलबा अपनी नशिस्तों पर बैठे थे, कुछ नोट्स खुले हुए, कुछ साहिर को बगौर देख रहे थे। साहिर आज स्याह कुर्ता शलवार में खासा संजीदा मगर पुरसुकून लग रहा था। उसने बोर्ड पे टॉपिक लिखा, जज्बाती दबाव और जहनी इंतशार, इंसानी रवैये पर असरात। फिर वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे अपनी बात का वजन तौल रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, जहनी सुकून एक ऐसी चीज़ है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी कमी इंसान की हर हरकत, हर सोच और हर जज्बे को मुतासर करती है। जज्बाती दबाव यानी इमोशनल स्ट्रेस एक ऐसा बोझ है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ता रहता है। आप सब ने सुना होगा, टाइम हील्स एवरीथिंग। लेकिन हकीकत यह है कि वक्त सिर्फ तब शिफा देता है जब हम अपने ज़ख्मों को देखना सीख जाएं। हम अक्सर ख़ुद को ठीक जाहिर करते हैं क्योंकि माशरा हमें कमज़ोर नहीं देखना चाहता, लेकिन असल बहादुरी ये है कि हम खुद से सच बोलें, खुद को सुनें, अपने बोझ को पहचानें और फिर खुद को माफ़ कर सकें। एक तालिबा ने हाथ उठाया। सर, अगर किसी को ये भी ना पता हो कि वो किस बात से परेशान है। साहिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, अक्सर ऐसा ही होता है क्योंकि हमारी तकलीफ़ें लेयर्ड होती हैं, जैसे प्याज के छिलके। हमें वक्त लेना पड़ता है, किसी महफूज इंसान के साथ बैठकर या खुद से खामोश बातचीत करके, तभी हम अपनी अंदरूनी आवाज़ तक पहुंच पाते हैं। उसके अंदर एक खामोश आवाज़ उभरी, काश किसी ने मुझसे भी वो सवाल पूछा होता कि तुम वाकई ठीक हो। या शायद बेला पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे सर्द रवैये की वजह से हिम्मत ना कर सकी। लेकिन कार्ला की चीखें, वो आखिरी कॉल और मेरा खामोशी से पीछे हट जाना। मैं दूसरों को संभालने के उसूल सिखाता हूँ, लेकिन खुद के लिए एक लम्हा नहीं निकाल सका। वो फिर से क्लास की तरफ मुतवज्जा हुआ। याद रखिए, एहसास कमज़ोरी नहीं, एहसास इंसान की पहचान है। अयूब मंजिल के अंदर कदम रखो तो लाउंज में सन्नाटा था। सुबह का वक्त था। सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर जाएं तो सबसे पहले बेला का कमरा आता था। वो शीशे के सामने खड़ी तैयार होने में मुनहमिक थी। रामीन के सर का दर्द मुसलसल 2 दिनों से था, लेकिन फिर भी वो काम पर जाती रही थी। लेकिन आज बेला के कहने पर वो घर ही रुक रही थी ताकि अपनी नींद पूरी कर सके। वो सिंगार में इसके सामने खड़ी अपने लंबे स्याह बालों को आधे कैचर में बांधे अब बिल्कुल तैयार लगती थी। हल्के मेकअप वाला चेहरा खासा खिला हुआ था। मरून कलर के साथ नीली जीन्स पहने वो कोई परी लग रही थी। खुद पर एक निगाह डालते उसने परफ्यूम की बोतल उठाई, खुद पर छिड़क कर अब अपने जूते निकाल रही थी। अब उसे कुछ देर वहीं छोड़ जीने उतरकर रामीन के कमरे का जायजा लिया जाए तो वो बेसुध नींद की आगोश में थी। कमरा साफ सुथरा था, बस बेड की हालत कुछ उलझी हुई थी। उसके कमरे से निकल के दाजान के कमरे का दरवाज़ा खोलो तो वो अपने बेड पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कहीं से दरवाज़ा ज़ोर से खोले जाने और उसकी दीवार से बजने की आवाज़ आई। उनको लगा हवा की वजह से हुआ है। उन्होंने भी अखबार का सफ़ा पलटा ही था जब किसी शीशे के ज़ोर से टूटने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वो घबरा कर उठ खड़े हुए। आवाज़ कहीं दूर से आती हुई तो वो नज़रअंदाज कर देते, लेकिन ये तो जैसे अपने घर की ही थी। वो उठ के बाहर आए। लाउंज में सन्नाटा था। आवाज़ ऊपर वाले पोर्शन से आई थी। उन्होंने अपने कदमों को ऊपर की जानिब बढ़ाया। चंद लम्हे कबल सुबह 7 बजे का वक्त था और एनी अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर बेसुकूनी के असरात वाज़े थे, जैसे कुछ था जो उसे सुकून से बैठने नहीं देता था। मुझे राज खोजने आते हैं, वो बड़बड़ाई। कभी वो कमर पर हाथ बांधती, कभी उंगलियां चटकती। लेकिन अभी तक मैं अखी के राज तक नहीं पहुंची।
وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ کتنی شرم کی بات ہے تمہارے لیے قرۃ العین۔ اب اسے ذرا سا غصہ آنے لگا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ اپنے منصوبے کو تشکیل دے رہی تھی۔ پھر اس نے کسی خیال کے تحت اپنی بالکنی کا دروازہ کھولا اور ادھر قدم رکھے۔ پھر ساتھ والی بالکنی دیکھی جو ساحر کی تھی۔ پھر اس نے اپنی بالکنی کی دیوار پھلانگ کر اپنے قدم اس کی بالکنی میں رکھے۔ پردہ ذرا سا سرکا کر اندر جھانکا۔ وہ نہیں تھا، یعنی وہ یونی کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ مسکرائی، پھر اپنی بیگی پینٹ کی جیب سے کوئی آلہ نکال کے اس کا گلاس ڈور کھولا اور اندر آ گئی۔ حیرت اسے تب ہوئی جب اس کی اسٹڈی پر پڑے اس کے لیپ ٹاپ پہ نظر پڑی۔ اس نے اس لمحے کو غنیمت جانا اور اس کی اسٹڈی کے سامنے رکھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے وہ اپنی کارروائی پر لگی رہی اور پھر اپنے ہیڈ فونز کو اس کے لیپ ٹاپ سے منسلک کیا اور ہنگری میں ہوئی اس کی کالز کا ڈیٹا نکالا۔ وہ سنتی سنتی بہت دور نکل گئی تھی۔ کیس سے اسے وہاں ایک نام سیوڈ ملا تھا، کارلا بریفلٹ۔ اس لڑکی کی کال ریکارڈ سننے لگی، پھر 3 سال پہلے جنوری کے مہینے کی کال ریکارڈ میں آ کر تھم گئی۔ یہ آواز مختلف تھی۔ اب تک اس نمبر سے جو کالز آئی تھیں وہ کسی اور کی آواز تھی اور اس میں مسلسل دھمکیاں تھیں جس سے وہ کسی حد تک معاملے کی تہہ تک پہنچ رہی تھی۔ لیکن 3 سال پہلے آواز مختلف تھی۔ اس نمبر سے 7 سے 8 مس کال اور 1 کال اٹینڈ کی گئی تھی جس میں دوسری طرف کے الفاظ کچھ یوں تھے: I need you ساحر، please come, I cannot breathe, please come, I'll die, please, I beg you۔ اینی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ اسے پروسیس کرنے میں کچھ دیر لگی تھی۔ پھر کچھ دیر اور اس کے ڈیٹا کی چھان پڑتال کرتی اس نے تھک کے ایک سانس لی، ہیڈ فونز اتار کر گردن پر ٹکائے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تو یہ بات ہے آخی، تم کسی کے قتل کا بوجھ اپنے سر اٹھائے بیٹھے ہو۔ وہ صدمے سے پوری طرح ابھی باہر بھی نہ آئی تھی کہ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ اینی کو لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا بھرم ٹوٹ گیا تھا، آنکھوں میں خون تھا۔ وہ اندر آیا اور اس ریوالونگ چیئر کو کھینچ کے اپنی طرف گھمایا۔ میں اگر تمہاری ہر حرکت پر خاموش رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمہیں اپنے پرسنلز میں گھسنے کی اجازت دے دی ہے میں نے۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ اینی کا کلیجہ حلق ہو آنے لگا۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سہم گئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی کسی مرد کو ایسے اتنی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا قرۃ العین میرے مسئلوں سے دور رہنا۔ وہ ایک بار پھر دہاڑا تھا۔ میں نے کہا تھا میرے رازوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، جب تک میں نہ چاہوں کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اینی سہم کے پیچھے ہوئی تھی لیکن ساحر کا وہ ہاتھ ہوا میں رہ گیا تھا۔ اسے دا جان نے عورتوں پر ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا تھا، ان کی پشت پناہی کرنا سکھایا تھا۔ انہیں ڈرا دھمکا کر کمزور کرنا نہیں، انہیں پورے قد سے کھڑا کرنا سکھایا تھا۔ اور اس وقت شدید طیش کے عالم میں بھی ساحر مرتضیٰ نے دا جان کا مان رکھ لیا تھا، ان کی تربیت کا مان رکھ لیا تھا۔ وہ ہاتھ نیچے ہوا لیکن اسٹڈی ٹیبل پر پڑی اس شیشے کی کینڈل پر گیا اور اسے اٹھا کر اس نے زور سے زمین پر پٹکا۔ اسی لمحے بیلا وہاں آئی۔ اس نے حیرت سے وہ منظر دیکھا، پھر اینی کے پاس گئی اور اسے سنبھالا۔ میں نے کہا تھا اینی، دور رہنا۔ وہ پھر سے دہاڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون تھا۔ بیلا نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر اس ٹوٹی ہوئی کینڈل کو جس کا جمع ہوا مادہ 2 ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ اینی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ نہیں روتی تھی، اسے اپنے آنسو سنبھالنے آتے تھے۔ وہ کبھی نہیں روئی تھی، لیکن آج اس کے گھر کے مرد نے اس کا وہ بھرم توڑ دیا تھا، وہ بھرم جس کا پاس اس کے آنسوؤں نے ہمیشہ رکھا۔ لیکن اب وہ بری طرح سے رو رہی تھی، ہچکیوں کے ساتھ۔ بیلا اسے گلے لگائے کمر تھپک رہی تھی۔ ہوا کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ ساحر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا نا دور رہنا، وہ مسلسل کہہ رہا تھا، آواز اب دھیمی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا دور رہنا، وہ کہے جا رہا تھا، ایک ہی سطر دہرائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا دور رہنا، لیکن اینی کو ایک لمحے کو بھی یاد نہیں آیا تھا کہ اس نے کس وقت اسے یہ بات کہی تھی۔
وہ اس کو کہتی رہی تھی کہ میں جان رہی ہوں، میں جان جاؤں گی۔ تب تو اس کا رد عمل بالکل مختلف ہوتا تھا۔ تو پھر یہ ساحر کون ہے؟ وہ بیلا کو ایک طرف کرتی اپنے کمرے میں جانے لگی، جب دا جان کو دروازے میں کھڑے دیکھ ایک لمحے کو رکی، جیسے آنکھوں میں شکوہ تھا۔ ان کے پوتے کے اس رویے کی شکایت تھی۔ ایسا بھی کیا خوف ہے اس راز کے کھل جانے کا کہ اس نے ایسا رویہ اپنایا؟ ایسا بھی کیا راز ہے؟ کیا تم بھی جاننا چاہو گے؟ تو پھر یوں کرو کہ وقت کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑو اور اس کے صفحے پلٹتے جاؤ، پلٹتے جاؤ، پلٹتے جاؤ، یہاں تک کہ 5 سال قبل کے الفاظ کندہ نظر آنے لگیں۔ پھر وہیں تھم جاؤ اور اپنی ادھوری کہانی کو پورا کرو۔ 5 سال قبل ایوب منزل کے لان میں صبح کی ہلکی سنہری دھوپ چھن کر درختوں کے پتوں سے زمین پر گر رہی تھی۔ ہر چیز معمول سے ہٹ کر خاموش تھی، جیسے پورا ماحول کسی دل کی چپ سن رہا ہو۔ دا جان کی چائے کی پیالی آج مکمل پی نہیں گئی تھی۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے اور پھر کسی خیال میں گم ہو جاتے۔ رامین دالان میں موجود صوفے پر بیٹھی تھی۔ پاکستان آئے اسے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ وہ پہلے کسی کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی، مگر دا جان کے سلیقے، محبت اور خالص پن نے اسے اس گھر میں روک لیا تھا۔ وہ جانتی تھی بیلا کے لیے یہ دن کیسا ہوگا۔ دوسری طرف اینی نے زینے اترتے ہی اپنے مخصوص انداز میں آواز لگائی، دا جان، اگر آپ مجھے ورلڈ ٹور کی اجازت دے دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں واپس آ کر سائبر سیکیورٹی کی کلاس بھی لے لوں گی۔ اس کے لبوں پہ شوق سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں وہی خواب، دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خواب۔ دا جان نے زیر لب مسکرا کر جواب دیا، پہلے بلوچستان، گلگت، سندھ، پنجاب، خیبر اور کشمیر دیکھ لو، باقی دنیا بعد میں۔ اینی منہ بسور کر صوفے پر آ بیٹھی۔ اتنی دور جا کر واپس کون آتا ہے دا جان؟ اسی لمحے بیلا زینے سے نیچے اتری۔ اس کی آنکھوں میں رات کی جاگی تھکن چھپی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ رکھی تھی مگر اندر کچھ بکھرا ہوا تھا۔ ساحر اپنا بیگ تھامے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ آج اس کی ہنگری کے لیے روانگی تھی، PhD ان سائیکالوجی، خوابوں کی سرزمین، نئی دنیا، نیا سفر، نئی تنہائی۔ بیلا اس کے قریب آئی، پل بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ اپنا خیال رکھنا ساحر، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے آواز نکالتے وقت دل رکا ہو۔ تم بھی، وہ بولا، جیسے اسے کچھ اور کہنے کا حوصلہ نہ ہو۔ پھر ہمت کر کے کہا، میری زندگی میں آنے والی سب سے قیمتی اور نایاب شخصیت صرف تم ہو بیلا محمود، اور صرف تم ہی رہو گی۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت تھی، خلوص تھا۔ بیلا نے سر جھکا دیا، اور بیل، وہ خط، تمہارا خط میرے لیے تمہاری طرف سے دیے جانے والے تحفوں میں سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر ان بھوری آنکھوں نے خود پر سیاہ آنکھوں کا لمس محسوس کیا۔ میں اپنے وعدے کا پاس رکھوں گی، تم بھی رکھنا۔ ساحر مسکرایا، پھر اثبات میں سر ہلایا۔ اینی جو کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے یہ منظر دیکھ رہی تھی، بے ساختہ بولی، ابھی سے فیئر ویو والی وائبز آ رہی ہیں مجھے۔ پھر وہ ہنسی ہو کر ساحر کو گلے لگایا۔ I'm gonna badly miss you، آخی۔ آواز میں دکھ تھا، لیکن وہ روئی نہیں۔ ساحر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس کرو، زیادہ ایموشنل نہیں ہونا، ورنہ میں بھی رو دوں گی، رامین نے سرسری انداز سے کہا۔ ساحر بیلا کی طرف تھوڑا جھکا۔ ایک چیز رہ گئی ہے، لیکن واپسی پہ دوں گا۔ بیلا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا مگر کچھ پوچھا نہیں، بس سر ہلا کر پیچھے ہٹ گئی۔ شاہمیر باہر گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ ساحر اس کے ساتھ ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ ساحر، دا جان کی آواز پہ وہ پلٹا اور ان کے قریب آیا۔ بیٹا، علم کی راہ دور ہوتی ہے، لیکن اگر نیت خالص ہو تو رب راستے آسان کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہے، اور تمہیں ہمارا مان لے کر جانا ہے۔ ساحر نے ان کے ہاتھ چومے، پھر ایک آخری بار سب کی طرف دیکھا۔ بیلا خاموش کھڑی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ چلو ورنہ فلائٹ نکل جائے گی، شاہمیر نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ساحر دروازے سے باہر نکل گیا۔
اینی نے بیلا کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ لوگ خاموشی سے جاتے ہیں لیکن پیچھے شور چھوڑ جاتے ہیں۔ بیلا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، پھر گہری سانس لی۔ ہنگری کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سرد ہواؤں نے ساحر کے چہرے کو چھوا۔ شہر کی فضا اجنبی تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے ماضی کو تھامے ہوئے خاموش رہتی ہو۔ یہ شہر خاموش ہے لیکن بہت کچھ کہتا ہے، پاس سے گزرتے کسی شخص نے کہا۔ خاموش شہر اور خاموش لوگ اکثر کہانیاں رکھتے ہیں، ساحر نے جواب دیا۔ یہی جملہ بعد میں اس کی اپنی زندگی پہ صادق آ گیا۔ بیرونی ہوائی اڈے پہ اترتے ہی سرد ہوا کے جھونکے نے ساحر کے چہرے سے ماضی کی گرد چھاڑنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے اندر جو چھپا تھا وہ ویسا ہی رہا۔ ویلکم ٹو ہنگری، امیگریشن آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساحر نے خاموشی سے پاسپورٹ واپس لیا۔ باہر نکلتے ہی سامنے یونیورسٹی آف بڈاپیسٹ کا بورڈ دکھائی دیا، اس کے خوابوں کی سرزمین۔ اپنے نئے کمرے کی کھڑکی سے وہ باہر دیکھ رہا تھا، ایک اجنبی شہر، اجنبی لوگ اور ایک اجنبی خود، جہاں محبتوں کی یادیں ہجرت کرائی تھیں اور رازوں کے سائے آگے بڑھ رہے تھے۔ یونیورسٹی آف بڈاپیسٹ میں آج اس کا پہلا دن تھا۔ بڈاپیسٹ کی وہ سرد صبح عجیب سی بے رنگ تھی۔ فٹ پاتھ برف سے خالی ہو چکے تھے، مگر درختوں کی شاخوں پر ہلکی سی نمی باقی تھی، جیسے وہ کل رات روئی ہوں۔ ساحر مرتضیٰ نے اپنا کندھے پر بیگ ٹھیک کیا اور یونیورسٹی کی عمارت میں قدم رکھا۔ بھاری خاموش دیواریں، تاریخی گنبد اور اندر آتے ہی وہ لکڑی کی سیڑھیاں جن پر قدم رکھتے ہی ایک پرانی تاریخ کی سانسیں سنائی دیتی تھیں۔ کوریڈور میں مختلف زبانوں کی ملی جلی آوازیں گونج رہی تھیں، انگریزی، ہنگیرین، ہسپانوی، وہ سب طلبہ جو یہاں کسی خواب کی انگلی تھامے پہنچے تھے۔ ساحر نے رجسٹریشن ڈیسک کی طرف قدم بڑھائے۔ نیم؟ ڈاکٹر ساحر مرتضیٰ، پی ایچ ڈی ان سائیکالوجی۔ روم 4C، 3rd فلور، اورینٹیشن اسٹارٹس ان 20 منٹس۔ وہ اپنا کارڈ لیتے ہوئے مڑا ہی تھا کہ اچانک کسی نے ٹکرا کر اس کا فائل فولڈر زمین پر گرا دیا۔ اوپس، آئی ایم سوری۔ وہ جھکا ہی تھا کہ سامنے ایک لمبے قد کی لڑکی بھی جھکی ہوئی تھی۔ خاکی رنگ کا کوٹ، سرمئی آنکھیں اور سنہرے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری تھیں۔ لیٹ می، ڈونٹ وری، اٹس فائن، ساحر نے نرمی سے کہا۔ لڑکی نے نظریں اس پر جما دیں۔ یو آر نیو؟ یس، فرسٹ ڈے۔ پی ایچ ڈی؟ یس، سائیکالوجی۔ انٹرسٹنگ، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ کارلا بریفلٹ، ان سیم پروگرام بٹ سیکنڈ سیمسٹر۔ ساحر نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ نائس ٹو میٹ یو کارلا۔ سیم ہیئر۔ یو آر فرام پاکستان، رائٹ؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ یس۔ یور ایکسنٹ ہیز کامنس۔ وہ ہنس دی۔ ساحر نے نظریں ہٹا لیں۔ اسی لمحے کسی اور کلاس فیلو نے کارلا کو آواز دی۔ وہ جاتے ہوئے مڑی۔ If you need help with professors or rooms, let me know. This building likes to confuse people. ساحر نے سر ہلا دیا۔ کارلا دور جا چکی تھی، لیکن ایک لمحے کو وہ سوچنے پر مجبور ہوا۔ وہ لڑکی ایک الجھی ہوئی لکیریں سی محسوس ہوئی تھی۔ کلاس روم میں کچھ لمحے بعد وہ موجود تھا۔ کمرہ 4C میں پروفیسر مارٹن داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا موسٹ ٹیریفائنگلی بیوٹیفل جرنی آف یور اکیڈمک لائف۔ ساحر نے ایک خاموش کرسی سنبھالی۔ کارلا اس سے 2 صفحے آگے بیٹھی تھی، کبھی کبھار پیچھے دیکھ لیتی، شاید پہچان کے احساس سے۔ لیکچر شروع ہوا، لیکن ساحر کی نظریں باہر کھڑکی سے پار جھانک رہی تھیں۔ یہ بڈاپیسٹ تھا، نہ بیلا، نہ ایوب منزل، نہ داجان کی صبح کی آوازیں، نہ اینی کی شرارتیں، بس خاموشی اور ان راہوں کا پہلا موڑ جہاں سے کچھ ایسے راز جنم لینے والے تھے جن کا دکھ عمر بھر کا رفیق بن جانا تھا۔ کلاس ختم ہو چکی تھی۔ باہر بادلوں کا موسم تھا، ہوا میں خنکی تھی اور یونیورسٹی کے کیفے سے تازہ سینمن لاٹے کی خوشبو آ رہی تھی۔
ساحر نے اپنا بیگ ایک خالی میز پر رکھا اور اپنی کافی کا کپ لیے وہیں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک لڑکا قریب آیا۔ ہے، از دس سیٹ ٹیکن؟ ناٹ ایٹ آل، ساحر نے نرمی سے جواب دیا۔ تھینکس، آئی ایم لیو مارکس، ماسٹرز ان فلاسفی۔ یو؟ ساحر مرتضی، پی ایچ ڈی ان کلینکل سائیکالوجی۔ لیو نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو مین، یو آر دا کوائٹ ون فرام 4C، aren't you؟ I try to stay quiet، ساحر ہلکا سا مسکرایا۔ Then get ready، I talk a lot، لیو نے آنکھ دبا کے کہا۔ یہ کہہ کر وہ ہنس دیا۔ کچھ لمحوں میں ہی وہ ایک پرانے دوست کی طرح کھل گیا۔ Where are you from؟ پاکستان۔ Amazing culture، my mom loves your dramas، she watches them with subtitles۔ ساحر نے اس بار ہنسی ضبط نہ کی۔ Welcome to Hungary my friend، the land of paprika, rain and unresolved existential crisis، وہ مزے لے لے کر بولا۔ ساحر اسے دیکھتا رہ گیا۔ یونیورسٹی کا پہلا ہفتہ معمول سے گزر گیا تھا۔ لیکچر ختم ہو چکا تھا۔ ساحر اپنے بیگ کی زپ بند کر رہا تھا جب کلاس روم سے نکلتے ہوئے اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے سیڑھیوں کے قریب ایک لڑکی ہاتھوں میں چند پمفلٹس لیے کھڑی تھی، جن میں سے کچھ زمین پر گر چکے تھے۔ اس کی حرکات میں گھبراہٹ سی تھی، شاید وہ نئے طلباء میں کچھ تقسیم کرنے آئی تھی۔ دھوپ میں کھڑے رہنے سے اس کے گال ہلکے سرخ ہو چکے تھے، شانوں تک آتے سنہرے بال اور دھندلی سی سرمئی آنکھیں۔ کپڑے عام سے تھے مگر انداز میں خود اعتمادی تھی۔ ساحر آگے بڑھا، زمین پہ پڑا ایک پمفلٹ اٹھایا، اس کی طرف بڑھایا۔ یہ شاید آپ کا ہے۔ لڑکی نے چونک کر دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ تھینک یو۔ آر یو ساحر رائٹ؟ ساحر نے سر ہلا دیا۔ کچھ لمحے خاموشی طاری رہی اور پھر وہ بولی، میں انٹرویو کر رہی ہوں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا، ایک اسائنمنٹ کے لیے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ ساحر نے چند لمحے سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں، پہلا ہفتہ ہے، کافی کچھ ابزارو کرنا ہے۔ کارلا پہلی بار شاید دل سے مسکرائی تھی۔ نو پرابلم، میں انتظار کر لوں گی، کوئی جلدی نہیں۔ یہی پہلا لمحہ تھا۔ وہ لمحہ مانوس نہیں تھا مگر خالص تھا۔ وہ چلی گئی اور ساحر کے ہاتھ میں وہی پمفلٹ رہ گیا۔ پمفلٹ پر درج تھا، Behind every language there's a soul waiting to be heard۔ کیفے میں ایک میز پر کارلا بیٹھی تھی۔ اس نے ساحر کو بیٹھے دیکھا تو ایک لمحہ ٹھٹکی۔ لیو سے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے ساحر سے نظر ہٹا لی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا کپ لے کر ساحر کے قریب آئی۔ برا تو نہیں لگے گا اگر میں آپ لوگوں کو جوائن کروں؟ لیو نے مسکرا کر کرسی کھسکائی۔ بالکل نہیں، میں اس کو ہنگری کے سوپ نائٹ میئر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ساحر نے نظریں اٹھا کے کارلا کو دیکھا۔ آج وہ سادہ سیاہ جیکٹ اور جینز میں تھی۔ بال سنہرے تھے جو شانوں سے نیچے گر رہے تھے، آنکھیں سرمئی، جیسے کہ کوئی ادھورا راز چھپا رہی ہوں۔ ہیلو، پھر سے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہائے، ساحر نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ کا اب تک کا دن کیسا گزرا؟ کارلا نے ہلکا سا شانہ جھٹکا۔ ناٹ ٹو بیڈ، میں بس سوچ رہی تھی کہ ایک بار پراپرلی ہائے بول دینا چاہیے، آپ کو نئے دوستوں کی ضرورت ہوگی، مسکرا کر کہا۔ ساحر نے چند لمحے توقف کیا، پھر پہلی بار اپنی آواز میں رکھے تکلف کو ایک طرف کیا۔ ہاں، شاید۔ اور یہیں سے وہ تعلق شروع ہوا جس میں ایک فریق دوسری چاہتا تھا اور دوسرا صرف ہمدردی کی سرحد تک تھا۔ ساحر لائبریری کی کھڑکی کے قریب بیٹھا تھا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردے کو ہلا رہی تھی۔ اس کے سامنے نفسیات کی ایک ضخیم کتاب کھلی تھی لیکن آنکھیں کچھ دیر سے صفحے پر جمی نہیں تھیں۔ تمہاری آنکھوں سے لگتا ہے تم لفظ نہیں، چہروں کو پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہو۔ اچانک آواز آئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک لمبا ہلکے بھورے بالوں والا لڑکا، پتلی سی جیکٹ پہنے، ایک کافی کا کپ ہاتھ میں مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ لیو، فلاسفی؟ ساحر نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ساحر، سائیکالوجی۔
یہی ان کا معمول کا تعارف تھا، جیسے یہ بات ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے کہ ان کا تعلق کس ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ بالکل اسی جیسا لگ رہا تھا، کیا جیسے ذہن کی پرتیں کھولنے والا کوئی تھاٹ ڈائسیکٹر۔ طاہر کو یہ جملہ عجیب بھی لگا اور کچھ اچھا بھی۔ تمہیں بھی انسانوں میں دلچسپی ہے؟ اس نے پوچھا۔ انسانوں سے زیادہ ان کے سوالوں میں، لیو نے پھر جواب دیا، پھر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہی وہ دن تھا جب ایک گہری مگر خاموش دوستی نے جنم لیا۔ دو الگ سمتوں کے طالب علم ایک جیسی اداسی کے سائے لیے ہوئے تھے۔ کئی دن گزر گئے۔ کارلا اکثر طاہر کے قریب رہنے کی کوشش کرتی۔ سوالات، اسائنمنٹ میں مدد، پروجیکٹ ڈسکشن، بہانے ڈھونڈتی تھی۔ ایک دن طاہر کیفے سے باہر نکل رہا تھا، کیمپس کی راہداری میں چل رہا تھا جب وہ سامنے آئی۔ طاہر، تمہیں سنجیدہ باتیں کرنے کا شوق ہے نا؟ وہ بے تکلفی سے بولی۔ زندگی خود سنجیدہ ہے، میں بس اسے سمجھنے کی کوشش میں ہوں۔ اس نے شانے اچکائے۔ کبھی زندگی کو اور کبھی خود کو؟ وہ پوچھ کر مسکرائی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن ابھی نہیں کہہ سکتی۔ طاہر نے اس کی آنکھوں میں ایک نمی کا سا عکس دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو مضبوط بننے کی کوشش میں اندر سے بہت کمزور تھی۔ وہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا، اسے چہرے پڑھنے آتے تھے۔ ایو مارکس، لیو کی بہن، نفسیات میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ طاہر اس کے ساتھ کچھ سیشنز اور سیمینارز میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک دن کیفے کی میز پر بھورے بال اور سنہری آنکھوں والی ایو نے اپنی کافی کا سپ لیا، پھر طاہر کی طرف دیکھا اور بولی، تم جانتے ہو نا کارلا ایموشنلی انسٹیبل ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ بس تنہا ہے۔ یہی تنہائی اسے ڈینجرسلی اٹیچڈ بنا سکتی ہے، خاص طور پر جب اسے تم جیسے لوگ نظر آنے لگیں۔ طاہر خاموش ہو گیا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے لفظ، تمہاری موجودگی کسی کے لیے کتنی بڑی امید بن سکتی ہے یا تباہی۔ میں صرف ایک دوست ہوں ایو، پھر بھی تم انگیجڈ ہو، رائٹ؟ کسی کا دل مت توڑو جس نے اپنا آپ جوڑنے میں عمر لگا دی ہو۔ طاہر کے دل میں کچھ ٹوٹا، جیسے وہ پہلی بار اپنے لفظوں کا وزن محسوس کر رہا ہو۔ کیا صرف ہمدردی کسی کے لیے اتنی بڑی امید بن سکتی ہے؟ لیکن اس کی انٹینشن تو صاف ہے نا۔ لوگ نیت کو کیوں نہیں دیکھتے، صرف عمل دیکھ کر الزام کیوں لگانے لگتے ہیں؟ رات کا وقت تھا، بیلا کے کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اتر رہی ہے۔ یکایک اس کا فون بجا۔ فون کی اسکرین پر طاہر کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ بیلا نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کال ریسیو کی۔ ہنگری میں اب تک کا سفر کیسا رہا؟ دھیمے لہجے میں پوچھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، سر دیوار سے ٹکائے، جیسے آواز کے سہارے جینا آ گیا ہو۔ سفر لمبا ہے، لیکن دل تو وہیں تمہارے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ تو مکمل کہاں ہوں یہاں میں؟ طاہر کی آواز میں تھکاوٹ مگر اپنائیت تھی۔ جانتی ہوں، آواز میں نمی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، لیکن رونا چاہتی ہوں، سہولت سے کہا۔ تو رو لو، لیکن یاد رکھنا تمہاری آنکھ کا ایک آنسو بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ چند لمحوں کی خاموشی، صرف دور کسی گھڑی کے چلنے کی ہلکی سی آواز، یعنی وقت گزر رہا تھا۔ بوتیک کا سائن بورڈ آج لگا ہے، سولفل BR۔ تم نے نام تجویز کیا تھا، یاد ہے؟ بیلا نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیسے بھول سکتا ہوں؟ بی تم ہو، آر رامین، لیکن تم دونوں کی روحوں کا رنگ تمہاری سادگی اور خودداری سے الگ چمکتا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے سائن بورڈ لگتے میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، شدت سے۔ تم کرتے ہو مجھے یاد؟ ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ یاد تو مجھے تم ہر وقت آتی ہو بیل، بس یہاں کی مصروفیات میں وہ باتیں چھپ جاتی ہیں جو دل چیخ چیخ کے کہنا چاہتا ہے۔ طاہر کی آواز میں کچھ تھا کہ بیلا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا کہتا ہے دل؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد پوچھا۔ کہ تم میرے وجود کا سکون ہو، میری تنہائی کا چراغ ہو بیل۔
میں یہاں آنے سے پہلے اس رات کو بار بار سوچتا رہا۔ اس کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ کون سی رات؟ بیلا پرتجسس تھی۔ منگنی کی رات، جب سب شور شرابے میں مصروف تھے اور تم چھت پر آئی تھیں، چاند کی طرف دیکھ رہی تھی اور میں تمہیں۔ وہ اس رات کو یاد کرتے وہاں ہی کھو گیا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ چاند کو کیوں دیکھ رہی ہو، تم خود کم ہو۔ اس کے کہے الفاظ جیسے ازبر کر رکھے تھے۔ اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں بیل، تمہارے بنا یہاں کچھ بھی روشن نہیں لگتا۔ وہ دل سے کہہ رہا تھا، اور ساحر مرتضیٰ کے وہ دل سے کہے الفاظ فون کے ذریعے نہیں بلکہ ہنگری کی ہواؤں سے راستہ بنا کے بھاگتے دوڑتے اسلام آباد کی فضاؤں سے ٹکراتے بیلا محمود کے دل پر آ کر نقش ہو گئے تھے۔ بیلا کا دل بھر آیا، لیکن وہ خود پر قابو رکھے بولی، تم کب آؤ گے؟ جب دل کہے گا کہ اب اس کے ٹکڑے بہت ہو گئے اور تمہاری آنکھیں کہیں گی کہ اور صبر نہیں ہوتا۔ 5 سال ایک لمبا عرصہ تھا، وہ دونوں جانتے تھے، اور ساحر کا خواب اور آسمان میں کتنا دور جا کر چمکا تھا وہ یہ بھی جانتے تھے، لیکن وہ کبھی ایک دوسرے کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنے تھے، نہ ہی اپنی محبت کو بننے دیا تھا، بلکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کی راہ ہموار کرنے والے تھے۔ مگر اس کمبخت دل کا کیا کیا جائے؟ پھر جلدی آ جانا، ورنہ دل تھک جائے گا۔ بیلا کی آواز اس کی اپنی نہیں لگی تھی۔ بیلا، میں نے محبت کو تمہارے نام سے پہچانا ہے، تم سے جدا ہو کر میں صرف سانس لے رہا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، اور اس کے بعد کتنے ہی پل وہ دونوں نفوس ایک دوسرے کی سانسیں سنتے گئے۔ انتظار، وعدہ، صبر، محبت کی اولین شرائط میں سے ہیں۔ کال ختم نہیں ہوئی، لیکن الفاظ ختم ہو گئے تھے شاید۔ اب صرف سانسیں باقی تھیں اور خاموشی میں چھپے ہوئے اندیکھے لمس تھے۔